अस्सलाम वालेकुम। अदबी पब्लिकेशंस की जानिब से अदबी ऑडियो बुक्स नावल चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम नावल का मरहला नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हबूत यानी कि ज़वाल। तो चलते हैं नावल की जानिब, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब आते हैं नावल की जानिब। हाल, जगह कॉकपिट, 1:30 AM। कभी खामोशी का बोझ महसूस किया है? कभी अमन से कतराए हो, कभी सन्नाटे से खौफ खाया है? कभी खिड़की से बाहर फैलती स्याही को देखकर झुंझलाए हो? कभी बेख्वाब रातें गुजारी हैं? कभी अपनी ही हवाए नफ्स की आवाज़ पर कांपे हो? कभी ख्वाहिश की है चीखों पुकार की, बहस व तमहीज़ की, जब अपना आप सिर्फ एक गुमनाम पाताल मालूम होता हो, जब खामोशी आपकी पोर पोर को डसने के लिए लपके, तब क्या करते हो? कभी महसूस किया है अपना नज़ूल, वो जो तुम्हारी इर्तफा की कलह और जीत की सताइश में रुपोश होता है, वो जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी हस्ती में अपनी जगह बना रहा होता है। तुम्हारी बुलंदियां तुम्हें आसमान दिखाती हैं, तो तुम्हारा नज़ूल वहीं होता है, तुम्हारे सीने में साकिन। वो इंतज़ार करता है, वक्त काटता है, तुम्हारी चाहतें जेर दस्त लाकर वो तुम्हें आदी बना लेता है तुम्हारे हाल का। तुम्हें गुमान होता है कि तुम कादिर हो, तुम अजीज हो, तुम कामिल हो, लेकिन गुमान ही तो है, एक फरेबी परचम, एक मुनकिर तस्वीर। 8 मार्च की रात बहीरे जनूबी चीन के ठीक ऊपर हमारा तैयारा सफ़र कर रहा था। मलाइशिया एयरलाइंस के बोइंग 777 का मॉडल नामवर MH370 कोलालमपुर की से बीजिंग की और एक मखसूस रेड आई फ्लाइट, दो काबिल तरीन पायलट की जेर क़यादत, 239 जाने जिनमें 12 क्रू मेंबर्स थे और 227 मुसाफरीन। एक नॉन स्टॉप फ्लाइट जिसका दौरानिया था 6 घंटे और 25 मिनट। क्या गलत हो सकता था, बल्कि क्या गलत हो चुका था। कॉकपिट में खामोशी थी, वजनी नाकाबिले फहम। दीवार पर नस्ब आलाती बत्तियां लाल और नीली चमक रही थी। रेडार स्क्रीन पर हरे दायरे थे, जिनके दरमियान एक सुई दाएं से बाएं गर्दिश कर रही थी। बुनियादी फ्लाइट डिस्प्ले, PFT पर तैयारे की हालत, उरूज और हवाई शताबी को हिंसों में नापा जा रहा था। इसी के साथ नेविगेशन डिस्प्ले था, जिस पर फ्लाइट की मालूमात आया थी, साथ ही इतलाह राह, रूट इंफॉर्मेशन, डिपार्चर एयरपोर्ट, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे पॉइंट्स KATOL, VPG VOR, IJARI, MEKAR SUMDI, एयरवेज M765, एयरवे बिटवीन KATOL and VPG VOR, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ZBBAA। सब तय था, लेकिन कुछ सही ना था। को पायलट की कुर्सी पर निशिस्त उसामा आमिर की आंखें बंद थी। उसके चेहरे की सफेदी घुलकर नीली हो चुकी थी और घनी पलकें उसके नर्म गालों पर ऐसे कैद थी जैसे वह 10-5 मिनट का वक्फा लेने लेटा हो। उसका सर गर्दन पर झुका था और जिस्म बेहरकत था। वो सो चुका था हमेशा हमेशा के लिए। उसके बराबर बैठा पायलट जागा था। हमारा मंजर धुंधला कर साफ होता है तो हेजल आंखों की परगुनाह तुंदी झलकती है। कैप्टन के गुलाबी होंठ सिले थे और घनी से आब हवों के बीच शिकने पड़ी थी। उसके कान हेडफोन से बंद थे और सफ़ेद ड्रेस शर्ट का कॉलर खुला था। यूनिफॉर्म का नीला कोट पीछे स्टोरेज कंपार्टमेंट में बेतरतीबी से पड़ा था। उसके माथे पर पसीना टिमटिमा रहा था। वो बदहवास लगता था और उसके उजले गालों की गुलाबी गाढ़ी होकर सुर्खी में तब्दील हो गई थी। राबे ने ख्याल से भारी निगाह नेविगेशन डिस्प्ले पर चलते वे पॉइंट्स की तरफ डाली। IJARI बहीरे जनूबी चीन के रास्ते में मुकीम एक वे पॉइंट था, जिसे मलाइशिया और वियतनाम के दरमियान गुजरने वाले तैयारों की मालूमात पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। राबे ने उसे राब्ता नहीं जोड़ा था। ट्रांसपोंडर बंद करके उसने वियतनाम या अपने मुल्क के किसी भी इदारे या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात नहीं की थी। उसे यकीन था अब तक कंट्रोल सेंटर में भगदड़ मच चुकी होगी। बोइंग 777 का नामवर मॉडल, जो कि एक रूटीन फ्लाइट पर काबिज था, गायब हो चुका था। अगले सुबह की हेडलाइंस क्या बोलेंगी? अगर प्लेन मिल गया तो कुछ और, ना मिला तो कुछ और। राबिह आदम को 5 साल लगे थे उस लम्हे के लिए, उस रात के लिए, उस मौके के लिए, इस मंसूबे के लिए, उस कत्ल के लिए, MH370 के लिए। उसका मंसूबा बेनुक्स नहीं था, ना ही कामिल, लेकिन राबिह वो सब कुछ कर चुका था जो वह कर सकता था। उसने बाकी की कहानी तारीख और तारीख निगारों के जिम्मे छोड़ी थी।
ایک خیال اس کے دماغ میں دوڑا تو وہ سیدھا ہوا اور تیاری کی حالیہ حالت دے کر آٹو پائلٹ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی کرسی میں آگے ہوا اور ساتھ بیٹھے اسامہ کی جیب تک ہاتھ بڑھایا۔ ایک دو بار کپڑا تھپتھپانے کے بعد اسے یاد آیا کہ فون تو اس نے اپنے سامنے بنے خانے میں ڈالا ہوگا۔ رابع کو جھنجھلاہٹ ہوئی اپنی بے وقوفی پر۔ اس نے سفید سیمسنگ گیلیکسی کا ماڈل ہاتھ میں تھاما اور اسکرین آن کی۔ وقت تھا 1:45۔ ایک سانس اس کے ہونٹوں سے چھوٹی اور اس نے فون الٹا کر اس کا ڈھکن نیچے کیا۔ اندر موجود بیٹری اور سم کو بہت احتیاط سے ہاتھوں میں تھاما اور فون جیکٹ سے ڈھکی میز پر رکھا۔ اس کی آواز دب گئی۔ رابع نے سم دانتوں کے بیچ کاٹی اور بیٹری سامنے ڈالی۔ سم ٹوٹ گئی تو اس نے اسے نیچے پھینک کر اپنے جوتے سے مسلا اور جیب سے چمکدار پیپر کلپ باہر نکالی۔ عادت کہو یا معمول، وہ چھوٹی اور غیر معمولی سی پیپر کلپ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، لیکن آج اس کا استعمال منفرد تھا۔ اس نے آگے جھکتے اپنے کمپارٹمنٹ میں پڑا فون اٹھایا اور اس کا کور دور کیا۔ کور کے اندر سے رول ہوئے ربڑ کے دستانے اس کی گود میں آ گرے، یہ اسی نے یہاں رکھے تھے۔ دستانے ہاتھوں پر چڑھائے اور انگلیاں کھل بند کی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، خالی۔ شاید وہ اپنے گناہوں کے وزن کا عادی ہو چکا تھا، شاید اسے یہ سب ٹھیک لگتا تھا، شاید۔ ربڑ والے ہاتھوں سے اس نے ایک میں بیٹری پکڑی اور دوسرے میں وہ پیپر کلپ۔ ٹھہر کر ایک سانس خارج کی اور پھر پیپر کلپ کے کونے بیٹری کے دونوں سروں ٹرمینل سے ٹکرائے۔ بجلی کی رمق اٹھی تو اس نے آنکھیں بچانے کے لیے سر پھیر لیا۔ بیٹری میں شارٹ سرکٹ ہوا تھا اور اس کا مطلب تھا کہ وہ مکمل طریقے سے فارغ ہو چکی تھی۔ خراب، بیکار سم، بیٹری اور GPS کے تحت طیارے کو کھوجنے کے سارے عمل رد کر دیے گئے تھے۔ اس نے اپنا فون پکڑا اور اس کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ اب دونوں فون خالی تھے، دونوں ڈیوائسز سامنے ڈالی اور ساتھ رکھی لوہے کی بوتل اٹھائی۔ اس نے لب زبان سے تر کیے اور رک کر ایک لرزتی سانس لی۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ بیرونی دنیا سے سارے رابطے ختم کر رہا تھا، اپنے واحد سہارے کو بھی لات مار رہا تھا۔ وقت ہے رابع، سنبھل جاؤ، چھوڑو یہ ضد، واپس چلتے ہیں۔ اس کا دماغ کچھ کہہ رہا تھا، وہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ اس دوغلے دماغ کی بالکل نہیں سنے گا۔ جھوٹا تھا وہ، فریبی۔ 5 سال سے اسے یہی کہتا تھا کہ وقت سب بدل دے گا، وقت سب سدھار دے گا، وقت پر یقین رکھو۔ رابع نے یقین رکھا تھا۔ رابع آدم نے اپنے علاوہ ہر چیز پر یقین رکھا تھا، کچھ نہیں بدلا تھا، کچھ نہیں لوٹا تھا، سب ویسا ہی تھا، تاریک، گم، لا انت۔ اس نے سر جھٹکتے بوتل کا کنارہ فون کی اسکرین پر مارا۔ دھم دھم دھم۔ وہ ایک طرف سے چٹک گئی تو اس نے اور قوت لگائی جب تک کہ اسکرین ریزہ ریزہ ہو کر نہ رہ گئی ہو۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا۔ اس کے سارے رابطے تو پہلے ہی منقطع ہو چکے تھے۔ دنیا والوں کو یہ گمان تھا کہ رابع آدم ایک تھا، کامل اور ترقی یافتہ، لیکن وہ ایک نہ تھا۔ رابع آدم حصہ حصہ تھا۔ وہ پور اور بال تھا، روح اور گوشت تھا، دل اور دھڑکن تھا، صرف اپنی نہیں، 200 جانوں کی، 350 شہیدوں کی۔ وہ ان کی زندگی کے سب سے تاریک لمحے، سب سے بڑے خوف میں تھا، ان کی چیخوں کی آواز، ان کی آخری سانسوں کے جوش میں تھا۔ وہ ایک کب تھا، 5 سال میں تو کبھی نہیں۔ 5 سال گزر گئے تھے اور اسے حال میں جھونک دیا گیا تھا۔ وہ ماضی سے داغا ہوا سانچہ حال کے رنگ نہیں اپنا سکتا تھا۔ وہ جی چکا تھا اور مزے کے بعد وہ مر بھی چکا تھا۔ ان 5 سالوں میں اسے MH370 کا خیال کب آیا یہ کہنا مشکل تھا۔ کب اس نے یہ منصوبہ بندی ترتیب دیا، کب اس نے بلندیوں میں رہ کر نزول کا سوچا، کب اس نے زندگی بھر کی قیمت جانی اور کب اسے چکانی چاہیے، اس کا کوئی مقررہ لمحہ نہیں تھا۔ لیکن اسے ایک بات پتہ تھی، وہ وہی جو بحر الہند کے ساحل کنارے زندہ ہوتے ہی اس کے دل میں اتری تھی۔ رابع آدم کی زندگی بدل چکی تھی تا حیات۔ 5 سال قبل، 20 نومبر 2009، کریش کے 2 روز بعد، بحر ہند کی وسعت میں روپوش سبز نگینوں میں جڑے جزائر انڈمان و ونکوبار میں سورج تیز تھا۔ گہری نیلاہٹ میں پھیلے آسمان کوسوں تک دوڑتے بھاگتے ساگروں سے جا ملے تھے، ایک ایسی دھن کی رکھوالی کرتے جو امن و سکون کے رنگ اوڑھے تھی۔ یہ دنیا، یہ جزیرہ ایسا ہی تھا۔ یہاں ہر طرف ہریالی تھی، سانس تھی، زندگی تھی۔ خلیج بنگال، بے آف بنگال کی جنوبی مشرق میں واقع ہلالی شکل کا یہ جزیرہ ہریاول سے گھرا ایک بیابان تھا۔ یہاں کا پانی گھر تھا، پودے ارکان اور آسمان چھت۔ یہاں واقع 572 جزائر اپنے شاداب اور گھنی گلکاری پر مغرور تھے، اپنے فیروزی سمندروں کی شہانت میں گم اور بہتی ہوا کے ناچ سے محظوظ۔ جزائر انڈمان اور نکوبار گھمنڈی تھے اور دنیا کو وہ ایسے ہی بھاتے تھے۔ شہر پورٹ بلیئر میں صبح چست و چاک مچھیروں کے فخریہ نعروں اور تازہ پکڑی مچھلیوں کی سگندھ میں ڈھونڈی جاتی تھی۔ گرم سورج شہر کے چپے چپے پر ایک سا برستا تھا
اور انڈین مسالوں میں پکتی کڑی کی مہک ناک سے ہو کر دل تک اترتے ذرا وقت نہیں لیتی تھی۔ یہ جگہ اپنے بازاروں اور مارکیٹوں کی وجہ سے جانی مانی جاتی تھی۔ اس میں قابل ذکر مثال ہے شہر کے بیچوں بیچ قائم عبیردین بازار کی۔ کلاک ٹاور پر صبح کی روشنی تاباں تھی۔ آس پاس بنے ہوٹل اور ریستوران روزمرہ کی دوادش کے لیے نئے سرے سے تیار ہوتے کرسیاں لگا رہے تھے۔ کچھ کلوزڈ کے تختے اوپن کی طرف پلٹ رہے تھے۔ پورٹ بلیئر میں ہر نیا دن خاص تھا۔ اٹلانٹا پوائنٹ کے قریب واقع گووند بلبھ پنت اس ہسپتال میں مریضوں کی چہل پہل تھی، مگر مقابلتاً کم۔ ویٹنگ روم میں لگی گہری بھوری گھڑی بھارتی معیاری وقت کے حساب سے صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ لمبی کھڑکیوں کے شیشوں پر دھوپ تیز تھی۔ ایک سیٹ پر ایک ماں اپنے بیمار بیٹے کو گلے لگائے بیٹھی تھی۔ نظر موڑو تو راہداری میں ایک عورت آنکھوں میں ڈھیروں نیند لیے غسل خانے تک کا سفر طے کر رہی تھی۔ کاؤنٹر پر استقبالیہ کنندہ چمچماتے چہرے لیے آنے والے مریضوں کے ہر سوال کا جواب دینے میں مگن تھے۔ ہسپتال کے دوسری منزل پر قدم رکھو تو کمروں کی قطار لمبی تھی، لیکن ہمارا مرکز تھا علیحدہ طور پر بنا فراخ کمرہ جس کے دروازے کے اوپر لال بتیوں میں الفاظ جگمگا رہے تھے: انٹینسیو کیئر یونٹ، ICU۔ اس گھنٹے کمرہ خاموش تھا۔ سیلنگ پر لگی سفید LED لائٹ کے ساتھ ہلکی دھوپ پردوں کے درمیان سے چھن کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ ICU کے وارڈ میں ایک پلنگ اور 2 چھوٹے صوفوں کے ساتھ دیوار پر 26 انچ کی TV اسکرین بھی نصب تھی، جس میں اس وقت صرف اندھیرا چھایا تھا۔ کمرے کی وسعت میں دل کی شرح ناپنے والا آلہ، ہارٹ ریٹ مانیٹر جیسے دیگر طبی آلات کی ہلکی ٹن ٹن سنی جا سکتی تھی۔ اس لمحے پلنگ کے ساتھ ایک زنانہ وجود کھڑا تھا۔ بھوری چیکرڈ شرٹ پر سفید ڈاکٹروں کا گاؤن اور ہلکی نیلم ڈینم جیکٹ ڈینم جینز میں ملبوس۔ آئیوی بیگ کو چھیڑتی اس کی انگلیاں لمبی اور خوبصورت گندمی صورت کی تھیں، اور کلائی کے گرد سونے کی چین کا بریسلٹ تھا۔ اس کی حرکات میں ٹھہراؤ تھا، ایسا ٹھہراؤ جسے مہارت سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہوا میں یکدم تیزی ہوئی تو پردہ ایک طرف ہوا اور سنہری روشنی گندمی رنگت پر ٹھہر گئی۔ اب اس کی لڑکی کی شکل واضح تھی۔ اس کی عمر تقریباً 29 سے 30 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے گاؤن کے اوپر جڑے بیج پر اس کا نام پڑھا جا سکتا تھا: ڈاکٹر درگا راٹھور۔ ڈاکٹر نے پوری توجہ کے ساتھ آئی وی بیگ میں جڑے رولر کلیمپ کو دبایا تاکہ اندر رواں فلوئڈ ضائع نہ ہو۔ وہ روٹین چیک اپ کے تحت پلنگ پر لیٹے مریض کا پرانا آئی وی بیگ بدل کر نیا لگا رہی تھی۔ مریض کی شکل پٹیوں اور بینڈیج سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن جسمانی طور پر وہ ایک جوان مرد معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ماتھے کے گرد نرم کپڑے سے پٹی کی گئی تھی اور گہرے بھورے بال بدحواسی سے ہر جگہ پھیلے تھے۔ گردن میں کمر کو سیدھا رکھنے والا کالر تھا اور چہرے پر جگہ جگہ واضح سوجن، کہیں لال کہیں جامنی۔ پلنگ کی دوسری طرف اس کا ایک پیر جری کساوٹ ٹریکشن بریس سے باندھا گیا تھا، جو کہ ٹوٹی ہڈی کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ بازو پر بلڈ پریشر کا کف اور شہادت کی انگلی پر رفتار نبض گننے کا آلہ۔ وہ آدمی سو رہا تھا پچھلے 48 گھنٹے سے۔ ڈاکٹر راٹھور نے آگے جھک کر اس کے ہاتھ میں لگا کیتھیٹر چھوا اور آہستگی سے باہر نکالتے ٹرے میں سجا نیا آئی وی بیگ تھامنے پیچھے گھومی۔ اسی پل ایک گہری سانس کی آواز نے اس کا دھیان بٹایا۔ وہ سامنے گھومی تو بیڈ پر لیٹا مرد اپنی آنکھیں جھپک رہا تھا، آہستہ آہستہ۔ خون میں دوڑتی مسکن ادویات کے برخلاف وہ خود کو اٹھے رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر ایسے ہی دیکھتے رہنے کے بعد اس کی آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگی تو اس نے جھنجھلا کر ایک اور سانس لی۔ جیوت لوگوں کی دنیا میں خوش آمدید، ڈاکٹر نے اسے مخاطب کیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور لہجے میں خوشگوار سا طنز تھا، شاید وہ بولتے ہی ایسا تھی۔ مریض نے اس کی آواز سنی تھی، لیکن دماغ نے پہچانی نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنا چاہا۔ پلین سے گر کر آئی کئی چوٹوں میں ایک سر کی چوٹ بھی تھی، جسے عذروِ طب کنکشن کہا جاتا تھا۔ او ویٹ، تمہیں ہندی نہیں آتی ہوگی، ماہر ڈاکٹر خود سے بڑبڑائی۔ انگلش ورکس فار یو مسٹر پائلٹ، اب وہ مسکرا کر اسے پوچھ رہی تھی۔ رابع نے جواباً آنکھیں میچ کر ایک کرہ نکالی تو وہ محظوظ سی ہو کر نیا آئی وی بیگ ٹیوب کے ساتھ جوڑنے لگی۔ یہ کہاں ہے؟ مریض نے سوال کیا۔ اس کی آواز خشک تھی، روکھی بے جان۔ ہیزل آنکھوں نے سمت موڑ کر اپنی ڈاکٹر کو دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ پورٹ بلیئر، ڈیزائر انڈمان۔ وہ ٹیوب پر انگلیاں پھیرنے لگی، کسی جھول یا خرابی کو ڈھونڈتے ہوئے۔ تم اور تمہارے پلین نے غیر متوقع طور پر راستے بدل لیے تھے۔ اس نے پلکیں جھپکی، شوق اس کے رگوں میں ایسے دوڑا جیسے بجلی۔ سر میں اچانک اتنا شدید درد ہوا کہ وہ چینک کر رہ گیا۔ میرا سر! اس نے بے اختیار آئی وی لائنز میں قید ہاتھ اوپر اٹھانا چاہا۔ درگا راٹھور کو یہ رد عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے اس کا ہاتھ سختی سے تھامے رکھا۔ پتہ ہے گر نہیں رہا۔
اس نے اسے دیکھا، عجیب عورت تھی۔ اب وہ ٹیوب سے تھوڑی سی مقدار میں مادہ گزار کر اس میں لیکیج کے نشانات چیک کر رہی تھی۔ جب سب صحیح معلوم ہوا تو اس نے ضرورت کے مطابق رفتار سیٹ کی اور پھر ٹیوب اس کے ہاتھ کے قریب لائی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہونٹ ہلائے۔ درگا نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ وہ ہے جو 2 دن سے تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تھینک یو بولو سر کرسٹوفر رین کو۔ اس نے سوئی اس کی نبض میں پروئی تو رابح نے دانت پیسے۔ کون کرسٹوفر رین؟ اس نے منہ بگاڑا۔ درگا نے اس کے آئی وی بیگ کو آگے پیچھے کرتے فلوئڈ کا بہاؤ جانچا۔ سب صحیح تھا۔ وہ مطمئن سے اس کی جانب گھومی۔ ٹینو نے انٹراوینس ایڈمنسٹریشن ایجاد کی۔ 16ویں صدی میں رابح نے سر پکڑنا چاہا۔ کہاں اسے اپنا پورا نام یاد نہیں آ رہا تھا اور کہاں یہ لڑکی کسی قدیم بابا کو اس کا تشکر بھجوانا چاہتی تھی۔ میں کب سے یہاں ہوں؟ میرا اچانک اس کا دماغ حقیقت کے تھوڑا قریب آیا۔ پلین، ریڈیو، کریش، پانی، کئی تصاویر اس کی آنکھوں کے سامنے کھلتی چلی گئیں۔ وہ سیدھا ہونے آنکھیں جھکا تو گردن میں بندھا کالر ایک دم کھینچا۔ درگا کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ سرگوشی میں غرائی۔ عقل نہیں ہے تمہیں؟ کیا ہوا تھا؟ اس نے پٹیوں اور 1000 قسم کے طبی آلات میں جکڑے اپنے جسم کو دیکھا۔ آنکھوں نے خاموش کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ یہاں کیسے آیا تھا؟ سب انتہائی غیر معمولی تھا۔ خاموش رہو۔ تمہارے اندر جتنی بھی قوت ہے وہ اس پتلی جھلی آئی وی لائن کی وجہ سے ہے۔ اس پر رحم کھاؤ۔ کرسٹوفر رین کے بھوت تمہیں ہانٹ کریں گے ورنہ۔ درگا اس کے ساتھ کھڑی بولنے لگی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنا چہرہ چھونا چاہا۔ انگلیوں کے پورے اس کے گال سے ٹکرائیں تو اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی۔ ہر چیز کٹی تھی یا تو سوجی تھی۔ میں سر دوبارہ دکھ رہا تھا۔ وہ اس درد سے نجات چاہتا تھا۔ شاید اس بار درگا کو اس کی تکلیف واقعی محسوس ہوئی تھی، اسی لیے وہ آگے جھک کر شرح قلب ناپنے والے آلے پر بنتی حرکات دیکھنے لگی۔ اوکے ہیرو، اب میرے چند سوالات کے جوابات دو۔ وہ اس کی طرف بولی۔ متوجہ ہوئی رابع کا دل کیا بولے تم نے کون سے دیے ہیں؟ تم کہاں پر ہو؟ تم جزائر انڈمان کے شہر پورٹ بلیئر میں ہو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اسے بتا رہی تھی۔ رابع اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ درگا نے اس سے الفاظ دہرانے کو کہا۔ جزائر انڈمان۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ پورٹ بلیئر؟ گڈ۔ وہ مطمئن لگی۔ کیا تم مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو؟ ہیزل آنکھوں والے نے سر ہلایا۔ رابع۔ وہ رکا۔ وہ اس کا لاسٹ نیم کیا تھا؟ اچانک اس کے وجود پر ہیبت طاری ہوئی۔ رابع، میں رابع۔ ڈونٹ پینک، سب ٹھیک ہے، یاد کرو۔ وہ اطمینان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لال تھیں۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اس کا کندھا پکڑا۔ آرام سے۔ اٹس اوکے۔ ادھر دیکھو۔ اس نے سر موڑا تو درگا نے لمبی لمبی سانسیں کھینچ لینے کو کہا۔ تمہارا نام رابع آدم ہے۔ وہ رکی۔ کیا میں ٹھیک ہوں؟ اچانک دماغ میں ایک بتی جلی اور وہ آنسوؤں کے ساتھ سر اوپر نیچے کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے اس کا بازو سہلایا۔ تمہیں اپنی عمر یاد ہے؟ 28۔ اس بار اسے جواب یاد تھا۔ درگا نے اس بات میں سر نیچے کیا۔ یہ اس کی دماغی حالت جاننے کا مینٹل ٹیسٹ تھا۔ چلو رابع، اپنے کسی گھر والے کا نام مجھے بتاؤ، کوئی بھی جس سے تم کلوز ہو۔ اس کا ذہن دھندلا تھا۔ آوازیں کمزور تھیں اور یادیں پانی۔ گھر والے؟ وہ کون تھے؟ اس نے آنکھیں موندی تو ڈھیروں لمحات یک کے بعد دیگرے گزرتے چلے گئے۔ کسی پنے پر وہ ایک بڑی عورت کی گود میں سر دیے بیٹھا تھا۔ کسی دوسرے میں اس سے عمر میں بڑی ایک لڑکی اس کے سر میں تیل کی چمپی کر رہی تھی۔ کسی دوسرے میں شادی ہال تھا اور وہ مہمانوں سے ہنس کر مل رہا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ کہاں تھے وہ لوگ؟ درگا اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھی اپنے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی یادیں تھیں، اتنے نام تھے۔ وہ اکیلا تو نہیں تھا، اس کی زندگی تو بہت خوش تھی۔ اس کے گھر والے ہر قدم پر اس کے ساتھ تھے۔ پھر اسے کوئی نام کیوں نہیں یاد آ رہا تھا؟ ایک اور منظر اس کے ذہن سے گزرا تو وہ چل پڑ گیا۔ 6 سال پہلے 22 سالہ رابع ہاسپٹل کی راہداری میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سر پر ہلکی بینگنی رنگ کی چادر اوڑھے فربہا عورت ایک ایک کر کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے سرکا رہی تھی۔ ساتھ ہی ان کے ہونٹ اللہ کے کلام سے زیر حرکت تھے۔ رابع نے کالی جیکٹ پہنی تھی اور ایک کان میں پرویا موتی ہلکی روشنی میں واضح تھا۔ وہ بے چینی اور بےتابی کے ملے جلے تاثرات میں سفید لوفر چکنے ٹائلز پر رگڑ رہا تھا۔ پسینے سے شرابور ہتھیلیاں جینس پر صاف کرتا پھر آپس میں پھنسا لیتا۔ وہ پریشان لگتا تھا۔ عجیب سست ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا تھا آپ سے یہاں مت کروائیں ایڈمٹ، میرے دوست کی بھابھی بھی۔ اس کی ماں نے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں اسے گھورا۔ ٹینینگ دولو، صبر رکھو، دعا تو تم کر نہیں رہے، بک بک تمہاری چلے جا رہی ہے۔ رابع نے آنکھیں گھمائیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ کیا مانگے؟ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس اپنی بہن چاہیے تھی۔ یا اللہ رباب کو صحت دے۔ کیا دعا کر رہے ہو؟ اس کی ماں نے ابرو اٹھائی۔ رابع نے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ دعا پولیس بھی آ گئی ہے کیا؟ کچھ بھی مانگو میں چیک پوسٹ سے تھوڑی جائے گی میری دعا۔
ایک ہاتھ اس کی ٹانگ پر گرا تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ کیا ہے اماں؟ کچھ بھی نہیں مانگنا پاگل لڑکے، اپنی بہن اور بہنوئی کی خوشی مانگو، ان کے اولاد کی صحت اور تندرستی مانگو، ان تینوں کی لمبی زندگی مانگو، دعاؤں میں کنجوسی نہیں کرتے۔ اچھا بھائی، وہ سر جھکا کر منہ میں دعائیں مانگتا گیا۔ اماں کی تسبیح پوری ہو گئی تھی تو انہوں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ رابع انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ اتنے میں او پی ڈی کا دروازہ کھولا اور ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ رابع نے بے اختیار اماں کی چادر پکڑی، دل سینے میں کود رہا تھا۔ ڈاکٹر نے منہ سے سرجیکل ماسک اتارا اور انہیں مسکرا کر دیکھا۔ اٹس اے گرل، کانگریچولیشنز، مبارک ہو، لڑکی ہوئی ہے۔ رابع نے سر اپنی ماں کے کندھے پر رکھا، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اس کی ماں نے سر موڑ کر اس کا ماتھا چوما۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں اندر تھے۔ بیڈ پر رباب لیٹی تھی، وہ کمزور لگتی تھی لیکن خوش۔ نیلے مریضوں کے گاؤن میں ملبوس اس کے ہلکے بھورے بال بستر پر بکھرے تھے، ہاتھ پر آئی وی ڈرپ تھی اور چہرے پر تکان اور سرخی۔ اس کے ساتھ سٹول پہ بیٹھا مرتضیٰ اپنا ماتھا اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اپنی شہادت کی انگلی سے نہایت نرمی کے ساتھ اس کے چہرے پر پھیلی لٹیں ہٹا رہا تھا۔ رابع اور اماں اندر داخل ہوئے تو وہ ان کی موجودگی محسوس کر کے سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور بڑی چوڑی مسکان کے ساتھ کالی جیکٹ پہنے اپنے سالے سے جا لپٹا۔ رابع ہنس کر اس کی پشت تھپ تھپانے لگا۔ اماں نے رباب کے برابر کرسی سنبھال کر بہت شفقت سے اس کا ہاتھ تھام، ماتھا چوما۔ کانگریٹس ابانگ، ابانگ مالائی میں بھائی کو کہتے ہیں۔ رابع نے مبارکباد پیش کی تو مرتضیٰ کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک 30 کے قریب ایک خوش شکل مرد تھا۔ گہرے بھورے بال ہمیشہ تھوڑے بکھرے ہی رہتے تھے، گھنی شیو اور چمکدار آنکھیں جو اس کی ناک پر لگی پتلے فریمز والی سیاہ اینک کے پیچھے چھپی تھی۔ رباب کی ناک اور تمہاری آنکھیں، میں صرف اتنی امید رکھ سکتا ہوں کہ باپ کی طرح کفایت شعار ہو۔ شکر، حسن اخلاق نے کہا۔ رباب پیچھے سے بولی تو وہ جھیم کر مسکرا دیا۔ رابع اس کے ساتھ بیڈ کے نزدیک آیا تو اماں کے ہاتھوں میں پکڑے روئی کے گلابی گدے میں لیٹی چھوٹی سی جان کا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ گول مٹول گال، گلابی صورت اور پھولی ہوئی ناک۔ وہ ان کے کندھے پر جھک گیا اور اپنی بھانجی کی سوتی صورت دیکھتا رہا۔ رباب نے اپنی آئی وی لائن درست کرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ ابھی سو رہی ہے بٹ شی ہیز یور آئیز۔ عجیب، اب مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اس نے چہرہ ساتھ کھڑے اپنے شوہر کی جانب موڑا۔ نیلی شرٹ اور ہلکے سفید پاجامہ پہنے مرتضیٰ جھک کر جگ سے پانی نکال رہا تھا۔ اب پتہ کیسے چلے گا یہ ہماری بیٹی ہے؟ ابھی چرا لے گیا تو؟ وہ گلاس بھر کر سیدھا ہوا اور ایک سپ لیا۔ تمہاری پختون ناک ہے نا، بیسٹ ٹریڈ مارک۔ بستر پر لیٹی مریضہ کے ہونٹ کھل گئے اور پھر اس نے ساتھ پڑا تکیہ اٹھا کر اپنے مجازی خدا کو دے مارا۔ مرتضیٰ ہنس کر دور ہو گیا لیکن اماں نے یہ کارروائی بغور دیکھی تھی۔ رباب، برسوں کی ماں چند منٹوں کی ماں کو گھو رہی تھی۔ رباب نے ہاتھ اپنے سینے پر لپیٹے، اب اماں آگے جھک کر اس کی صحیح والی کلاس لے رہی تھی۔ رابع نے بچی کو ان سے لیا اور اسے آہستہ آہستہ ہلانے لگا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کتنی چھوٹی تھی وہ، کتنی نازک۔ اس نے اتنا چھوٹا بچہ کبھی اپنے اتنے قریب نہیں دیکھا تھا۔ اپنے گھر میں تو وہی سب سے چھوٹا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جب ننھے ہاتھوں نے حرکت کی۔ شاید وہ انگڑائی لینا چاہتی تھی یا شاید ہاتھ لمبا کر کے چاند تک پہنچنا چاہتی تھی۔ رابع کو کیوں ایسا لگا تھا کہ اس کا جو بھی انتخاب ہوگا وہ اس کے لیے جی جان لگا دے گا۔ بچی نے بادامی صورت آنکھیں جھپکیں تو ان میں اسے اپنا عکس دیکھا، سونے میں رنگا، روشنی سے تراشا، ہیزل۔ وہ واقعی اس کی آنکھیں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے جھک کر اپنی ناک اس سے ٹکرائی۔ ہٹکو، میری جان، کوئی یاد آیا؟ درگا نے سر تیرچھا کیا۔ وہ بستر پر تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا اور گردن اوپر نیچے کی۔ آدھا۔ اس کی آواز سوکھ چکی تھی، ایسے کانٹے دار جیسے زمین پر بچھا تو تلموں سے خون نکل آئے۔ آدھا مرتضیٰ عباس، میری بھانجی۔ نہ جانے کیوں اس کے الفاظ سن کر سامنے کھڑی ڈاکٹر چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ اس کے تیکھے نقوش پر واضح بھوری آنکھیں کسی گہرے وچار میں گم لگتی تھیں۔ ایک اندیکھے سائے کے پیچھے ان میں چمکتی دھوپ 2 پل کے لیے ماند پڑ گئی تھی، پھر وہ تھوڑا سا مسکرا دی۔ اوکے، تم بالکل ٹھیک ہو، پلیز۔ وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں کوالالمپور جا رہا تھا، میں ملائیشیا ایئر لائنز کا پائلٹ ہوں۔ ہم نے دبئی انٹرنیشنل سے ٹیک آف کیا تھا۔ میری شادی ہے 1 ہفتے بعد، میری بہن اور… رابع کام ڈاؤن، وہ اس کا کندھا سہلانے لگی۔ تمہارا پلین کریش ہو گیا تھا، تم اکیلے زندہ بچے ہو۔ وہ رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم 24 گھنٹے پہلے یہاں آئے تھے، آج 20 نومبر ہے۔ وہ سر اٹھا کر اسے بنا پلک جھپکائے دیکھتا رہا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ یہ کہہ ہی کیوں رہی تھی؟ اتنی خراب بات کوئی کیسے کر سکتا تھا؟ کیا ایسے ہوتے ہیں انڈمان ونکوبار کے لوگ؟ بے رحم منکرین۔ اگر ہر لفظ بولنا اس کے سر میں سو ہتھوڑے جیسا درد نہ چھیڑ رہا ہوتا تو وہ ضرور تردد کرتا، چیختا، چلاتا، شور مچاتا، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا پلین؟ اس نے تصدیق چاہی۔
दुर्गा ने थोड़ी ऊपर नीचे हिलाई। तुम्हारी एयरलाइन से राब्ता हो गया, लेकिन तुम्हारी फैमिली? राबे ने उसकी आंखों में देखा। वो जब्त से आंखें भीज गई। यकीनन उसके लिए भी ये सब कठिन था। हमें पता नहीं था किससे कांटेक्ट करें। सब मर गए। वो दीवार पर जुड़े दूर किसी नुक्ते को घूर रहा था। 350 लोग। राबे कुछ याद आया तो वो अचानक चेहरे पर उम्मीद लिए उसकी जानी पलटा। प्लेन में मेरी बहन भी थी, रुबाब रुबाब मुर्तज़ा। उनकी बेटी भी थी। जानती हूँ। अदा मुर्तज़ा, उन दोनों की अमवात कन्फर्म हो चुकी है, लेकिन हमने मीडिया को नहीं बताया है अब तक। बीप बीप बीप। डॉक्टर दुर्गा की आंखें साथ लगे हार्ट रेट मॉनिटर तक गईं, जहां राबे की एक एक धड़कन नापी जा रही थी। धड़कनों में चढ़ाव आया। उसका चेहरा सुर्ख टिमटिमा रहा था और आंखें कहीं दूर थीं, बहुत दूर। तुम जो भी महसूस कर रहे हो वो गम है, मलाल। मेडिकल में इसे ग्रीफ कहते हैं। ग्रीफ नुकसान का फितरी जवाब है। तुम्हें नुकसान हुआ है। वो खामोश सा लेटा रहा। उसकी सांसों की आवाज़ उन दोनों नफूस के दरमियान वाहिद राब्ता थी। डॉक्टर चंद सानिया उसके पास ऐसे ही खड़ी रही, फिर झुककर बेड की लोहे को आहिस्ता से थामा। तुम जब भी थोड़ा बेहतर फील करो तो मुझे बताना। पुलिस और एयरलाइंस ऑफिशियल्स तुमसे पूछगछ करना चाहते हैं। मैंने अभी उन्हें रोक कर रखा है क्योंकि मैं उठकर बैठना चाहता हूँ। उसने खुरदरी आवाज़ में उसे मुखातिब किया तो वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल सटपटा गई, फिर सांस रोकते आगे झुकी। अभी तुम पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हो। तुम्हारी गर्दन। वह अपने आप ही बिस्तर पर तिरछा होने लगा तो डॉक्टर ने उसका बाजू पकड़ा। अच्छा ठीक है, सब्र रखो, मैं तुम्हारा बेड एडजस्ट कर देती हूँ, लेकिन प्लीज़ बिहेव राबे। वो मुंह फेर कर इंतजार करने लगा। दुर्गा ने उसके हेडरेस्ट को ऊपर की तरफ किया, साथ ही उसकी आंखें ब्लड प्रेशर में कोई भी तब्दीली नाप रही थी। राबे थोड़ा सा सीधा हुआ। पलंग को बराबर करने के बाद वो कमरे की दूसरी तरफ गई और वहां रखे तकिए उठाए। वापस आकर उसने दो तकिए राबे की गर्दन और कमर के पीछे टिकाए और दो उसके अतराफ में। ये टीवी चलता है? वो तकिए के ऊपर अपना बाजू सटाते उसे देखने लगा। डॉक्टर ने जबान से होंठ तर किए। हाँ, मगर तुम आराम करो। वो गैर आरामदेह मालूम होती थी, जैसे कोई चीज़ छुपा रही हो। राबे उसे देखता रहा। टीवी खोलते डॉक्टर। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम्हारी टांग टूटी है, तुम्हारी नसें डैमेज हुई हैं, अभी तक तुम कंकशन के आसार महसूस कर रहे हो। दुर्गा ने अबरू मीची। पागल मत बनो। जिसने भी किसी बंगाली का दिमाग घुमाया जिंदगी भर पछताया है। वो यूं ही उसे देखता रहा, फिर चेहरा मोड़कर अपने आसपास हाथ मारने लगा। दुर्गा ने उसे अचंभे से घूरा। क्या कर रहे हो? टीवी का रिमोट कहाँ पर होता है? मैं अब कुछ नहीं बोल रही। वो कदम पटकती स्टैंड तक गई। तुम जैसा जिद्दी मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। अब वो रिमोट उसके हवाले कर रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नर्स ने अंदर झांका। डॉक्टर राठौर, आपको ओपीडी में बुलाया है। दुर्गा ने सर हिलाया और नर्स चल दी। उसने हाथ अपनी जेबों में डाले और आबे की तरफ घूमी। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो नर्स को बता देना, मैं 1 घंटे के बाद राउंड पर आऊंगी। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो राबे ने अंदरूनी तौर पर एक सांस ली। टीवी जल उठा था, लेकिन हर हेडलाइन एक नई जबान में लिखी थी। उसने आंखें सुकेड़ी। वो ये कैसे पढ़े? अंगूठे के पुश से बटन दबाते हुए जब तक कि टीवी चलाता रहा, फिर स्क्रीन किसी अमेरिकी चैनल पर जा रुका। ब्रेकिंग न्यूज़। मलाइशियन प्लेन क्रैश क्लेम्स 175 लाइव्स, कंफर्मेशंस अनरवी। ब्रेकिंग न्यूज़। मलाइशियाई तैयारे का क्रैश 175 जाने ले गया। तस्दीकात जारी हैं। उसका दिल थम गया। वह बेज़बान सुनता गया। अंडमान जज़ायर के करीब होने वाला 2 दिन पुराना सानहा। गिरकर तबाह होने वाले मलाइशियाई तैयारा 200 जाने ले गया। बाकियों की तस्दीकात जारी हैं। न्यूज़ एंकर की आवाज़ खाली थी। पूरी दुनिया खाली थी। किसी को कोई गम नहीं था। बच जाने वाला वाहिद मुसाफिर प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर राबिह आदम इस वक्त पोर्ट ब्लेयर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वो ठटक कर बैठा। अहले खाना अपने प्यारों की किस्मत की सरकारी तस्दीक के मुंतज़िर गम से निढाल है। मकतूलैन की शनाख्त का अमल जारी है। हादसे की जगह ने तफ्तीशकारों और आवाम के दरमियान यकसा सवालात उठाए हैं। वह सांस लेने को रुके और राबे को अपनी सांस कहीं दूर रुकती महसूस हुई थी। सानहे में पायलट के किरदार के बारे में कुछ कयास आराइयों से शकुक व शुबहात जन्म ले रहे हैं, जबकि फर्स्ट ऑफिसर जिंदा है। दीदा दानिस्ता कार्रवाइयों के इम्कान पर उंगली उठाई जा रही है। हुकाम ने अभी तक इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। बात करते हैं CNN की ग्राउंड कवर स्पॉन्डेंट जो जाए हादसा से करीब है। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है नटेली? हार्ट रेट मॉनिटर से आती अपनी ही दिल की धड़कनों की आवाज़ उसे बहरा कर रही थी। गुलाबी होंठों की निचली तरफ एक कट था और चेहरे पर वाज़ेह सूजन। पट्टियों में जकड़ा उसका सर, ट्रैक्शन डिवाइस पर कब्ज उसका टूटा पैर और सुनसान हेजल आंखें। वो था राबिह आदम। न्यूज़ चैनल की निचली तरफ एक पट्टी चलती जा रही थी जिसमें उन मकतूलैन के नाम घूम रहे थे जिनकी शनाख्त हो चुकी थी। वो पढ़ता गया।
وہ نام آئیں، وہ الفاظ آئیں، وہ نہیں آئے۔ ڈاکٹر درگا نے ٹھیک کہا تھا، ان کی اموات کو ابھی عام نہیں کیا گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ اس کے گھر پر بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ رباب اور ادا؟ گھر والوں کا سوچ کر اس کا دل پھر سے پر امید ہوا تھا۔ اسے گھر جانا تھا۔ اماں، اس کی ماں اس کا انتظار کریں گی، جیسے ہر بار کرتی تھی۔ تسبیح اٹھائے، جا نماز پر کرسی رکھے، وہ قدم دروازے سے اندر رکھے گا اور اپنا سوٹ کیس وہیں چھوڑ دے گا۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرائے گا اور اپنی پائلٹ کی مخصوص ٹوپی اتارے گا۔ وہ اندر آنے کے لیے قدم بڑھائے گا اور اماں چلتی ہوئی آئیں گی۔ وہ گلے لگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور اماں اسے وہی روک دیں گی۔ جوتے اتارو پہلے کپتان، وہ سوچ کر مسکرا دیا۔ اس کا خمار جب ٹوٹا، جب اسے اپنی کلائی پر گرم آنسو گرتے محسوس ہوئے۔ اس نے سر اٹھایا تو بھاری جوتے چپلوں کی آواز کمرے کے قریب بڑھ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے نم رخسار رگڑے، کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 3 مرد اندر داخل ہوئے۔ اونچے، گھنی شیب والے، تگڑے، روبدار مرد۔ ان کے پیچھے ایک شناسا چہرہ بھی واضح ہوا۔ اس کے دماغ نے تھوڑی قوت لگائی تو اسے یاد آ گیا وہ کون تھا۔ وہ ملائیشیا ایئر لائنز کا منتظم بحران کرائسس مینیجر تھا، جو اس وقت ایئر لائنز کے نمائندے کے طور پر حاضر ہوا تھا۔ صبح بخیر مسٹر آدم، سربراہی مرد نے بھاری مگر گرمجوش آواز میں اسے انگریزی میں مخاطب کیا۔ اس کے الفاظ میں علاقائی ہندی کا بھی اثر تھا۔ وہ سیاہ جیکٹ کے نیچے ہم رنگ شرٹ پہنا تھا جو کہ ایک طرف سے بیلٹ میں اڑسی تھی۔ اس نے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا تو رابع نے بے تاثر چہرے سے اپنے پٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاتھ نہیں ملا سکتا، ٹوٹا ہے۔ وہ جھینپ کر مسکرا دیا۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ 2 دن سے سو رہے ہیں، ہم تو آپ کے انتظار میں ہی بیٹھے رہ گئے۔ اس نے سر اوپر نیچے کیا۔ کون تھا یہ مرد اور وہ کیوں اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا؟ مائی سیلف ابھیجیت کوہلی، میں CID کے لیے کام کرتا ہوں۔ یہ میرے ساتھی روشن اور نکھل۔ اس نے ہاتھ سے پیچھے کھڑے 2 لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ رابع نے انہیں دیکھا تک نہیں۔ CID کے معنی؟ کرمنل انویسٹیگیشن ڈویژن، مجھے پتا ہے۔ سرد لہجہ ابھیجیت کی مسکان بدلی۔ اس نے ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور سر تیرچھا کیا۔ ویری ویل، مجھے ناز ہے آپ کی خبر گیری پر۔ ویسے ملائیشیائی لوگ کبھی ذہین نہیں لگے تھے مجھے۔ رابع اسے گھورتا پھر ایک سانس باہر نکالی۔ یہ آپ کا نہیں، آپ کے اندر بھری نسل پرستی کا قصور ہے۔ پھر اسے دیکھا اور طنزیہ مسکرایا۔ اٹس ناٹ یور فالٹ، یو آر ریسسٹ۔ پیچھے موجود آفیسر نے بمشکل اپنی حیرت چھپائی تو ابھیجیت نے گلا کھنکھارا۔ ہمیں آپ سے پوچھ گچھ کرنی ہے مسٹر رابع۔ اب تک آپ کی میڈیکل حالت کو دیکھ کر تفتیش چل رہی تھی، لیکن آج آپ مجھے تندرست لگتے ہیں۔ وہ کڑواہٹ سے مسکرایا۔ شروع کریں؟ اچانک کمرہ سنسان پڑ گیا تھا۔ کون تھا اس کے ساتھ اس لمحے؟ انجان لوگوں کے درمیان، ایک انجان ملک میں قید؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ وہ تنہا تھا اور وہی رابع تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شروع کریں۔ 4 روز بعد، 24 نومبر 2009، کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ وہ جگہ جہاں کہانیاں کبھی پرانی نہیں پڑتی، کم از کم یہ کہانی تو بالکل نہیں۔ ہوائی جہاز نے KL ایئرپورٹ کے رن وے پر ٹیکسی کیا تو اندر بیٹھے سارے مسافرین نے سکھ کا سانس لیا۔ ان کی مسافت تمام ہوئی تھی۔ راہداریوں کے درمیان ٹہلتی فلائٹ اٹینڈنٹ نے اشاروں کی مدد سے نرم آواز میں احکامات دینے شروع کیے۔ طیارے کے مکمل توقف تک وہ سب کو اپنی جگہوں پر براجمان ہونے کی ہدایت کر رہی تھی۔ ان تکان آلود مگر پر امید چہروں کے مابین ایک شکل معروف تھی۔ سفید رنگ کا بینڈیج اس کے ماتھے کے گرد لپیٹا گیا تھا۔ گالوں کی سوجن 4 روز قبل کے برعکس کچھ حد تک ماند پڑ چکی تھی، لیکن جلد پر لگے آدھے ادھورے کٹ اور خراش واضح تھی۔ اس نے سفید ٹی شرٹ کے اوپر سرخ چیکرڈ بٹن شرٹ پہنی تھی جس کے سارے بٹن کھلے تھے۔ نیلی جینز میں قید 2 ٹانگوں میں سے ایک پٹیوں میں ڈھکی اور اسی کے اوپر والا بازو بریس میں بندھا تھا۔ طیارہ رک چکا تھا۔ اسموتھ ہالٹ کوئی اور موقع ہوتا اور کوئی اور رابع ہوتا تو تبصرہ ضرور چھیڑتا۔ پائلٹ کون ہوگا؟ وہ سوال کرتا، لیکن آج کی تاریخ میں وہ اپنی زندگی سے اتنا بیزار تھا کہ ساری معلومات غیر ضروری لگتی تھیں۔ کہاں گیا وہ رابع آدم جو زندگی کا ہر قدم لطف و مزے کی خاطر اٹھاتا تھا، جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کا طریقہ کھوج لیا کرتا تھا؟ وہ مر چکا تھا۔ 35,000 فٹ کی بلندی سے گر کر اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ سیٹ بیلٹ ایک کلک کے ساتھ کھل پڑی تو اس نے سر آس پاس گھمایا تھا۔ ہر کوئی اپنی نشست سے کھڑا ہو رہا تھا۔ سب کو ہی منزل کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ اکیلا تھا جسے اپنے نقطۂ آغاز کی طلب تھی۔ وہ بہت آگے جا چکا تھا۔ اسے بلندیوں سے خوف آنے لگا تھا۔ اسے سہارا چاہیے تھا، اسے زمین چاہیے تھی۔ اٹھنا نہیں ہے؟ اس کے برابر بیٹھا مرد بولا تو اسے اس کی موجودگی کا بھی احساس ہوا۔ سفید اینک، سلوٹوں والی کھچڑی جیسے سیاہ سفید بال اور حد سے دبلی صورت۔ یہی تھا منتظم بحران جو اس کے لیے پورٹ بلیئر آیا تھا، بلکہ جسے اپنی روزی حلال کرنے کے لیے پورٹ بلیئر بھیجا گیا تھا۔ وہ 4 دنوں سے اس کے ساتھ مارے مارے پھر رہا تھا۔
اور کل آخر کار رابع کو میڈیکل کلیئرنس مل ہی گئی تھی۔ وہ ہوائی جہاز میں سفر کر سکتا تھا۔ منتظم الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا، نیند اس کے پپوٹوں کے گرد حلقوں کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ رابع بغیر آواز کیے واکر کے سہارے کھڑا ہوا، لنگڑاتی ٹانگ نے بمشکل وزن سنبھالا۔ وہ اپنی چال پر مغرور شخص چند قدم اٹھانے کے لیے لوہے کے ڈنڈوں کا محتاج ہو کے رہ گیا تھا۔ چلو گے؟ مینیجر نے اس کی شکل دیکھی، آنکھیں التجا کر رہی تھی کہ ہاں کے علاوہ کچھ نہ بولنا۔ اس نے بس ہلکا سا سر ہلایا تو وہ مطمئن سا ہو کر آگے چل دیا۔ ایئر پلین کا دروازہ کھلا تو باقی سارے مسافروں کے ساتھ اس نے بھی قدم اس طرف بڑھائے تھے۔ راستے میں ایک دو فلائٹ اٹینڈنٹس نے اس کی حالت پر مسکین مسکراہٹیں سجائیں جو اسے پانی پانی کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے احتیاط سے قدم سیڑھیوں سے نیچے اتارے، واکر اور اپنی اصل ٹانگیں دونوں سنبھال کر زمین پر جمائیں اور بالآخر پہنچ گیا۔ کوالالمپور کی گرم ہوا اس کے رخسار چھو گزری۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ خالی تھی۔ اس کا تو آپ خالی تھا، لبوں کا صرف ایک کنارہ اوپر اٹھا تھا۔ سست چاپ کے ساتھ وہ 200 لوگوں کے یکساں ٹرمینل تک جاتی پتلی راہداری پار کرنے لگا۔ ساتھ ہی کرائسس مینیجر تھا، وہ چلتے چلتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دی تھی۔ گھر اور گھر والے، یہ دو الفاظ اسے اتنا زخمی کیوں محسوس کرواتے تھے؟ وہ خاموش رہا، بس سر نفی میں ہلایا۔ مینیجر نے اسے عجیب ہو والی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نرمی ظاہر کرتے وہ کہنے لگا، رابع تم کلین ہو، سی آئی ڈی والوں کو کچھ نہیں ملا، اپنے آپ کو اتنا برا محسوس مت کرواؤ، تفتیش ختم ہو چکی ہے، تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ رہو، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے بیچارے۔ ہیزل آنکھوں نے لمحے بھر کو اسے دیکھا تھا اور سوچا کاش کہ یہ تفتیش ختم ہو۔ وہ سوگ میں تھا، اس کی بہن اور بھانجی شہید ہو گئے تھے، اس کی بیوہ ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں کو اس کی زندگی کی خبر تھی بھی یا نہیں۔ پھر بھی وہ آفیسرز اسے ایسے دیکھ رہے تھے، اسے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے۔ کیا ہوا تھا پلین میں؟ آپ کی کیپٹن حریزہ امانی سے کیسی قرابت داری تھی؟ آپ کو اپنے اندر کچھ تبدیلیاں نوٹ ہوئی تھی فلائٹ سے پہلے؟ پلین میں کوئی مشکوک، کچھ غیر معمولی؟ آپ دونوں پائلٹس کو فیول لیکیج کا پتہ کیسے نہیں چلا؟ اے ٹی سی سے رابطہ ٹوٹا تھا یا توڑا تھا؟ اس کے آخری سوال پر تو رابع نے اسے واضح بے یقینی سے دیکھا تھا۔ کمرے میں موجود تقریباً سارے آفیسرز چل پڑ چکے تھے۔ انسپکٹر ابھیجیت کو جب احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے شبہات بالکل بھی چھپا نہیں پا رہا ہے، اس نے مسکرا کر اپنی کافی کا گھونٹ لیا۔ سوری، مسٹری لفظ سن کر میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ڈونٹ وری مسٹر رابع، آپ آگے بولیں۔ اور وہ آگے کیا بولتا؟ وہ اپنی طرف کی ساری باتیں، ساری گواہیاں دے چکا تھا۔ پلین کے ٹیک آف ہونے سے لے کر، فیول لیکیج سے لے کر اے ٹی سی کی خرابی تک وہ سب کچھ ان کو بتا چکا تھا۔ جب انسپکٹر نے اس سے ایئرپورٹ پر اس کی بہن سے ملاقات کا پوچھا تو وہ تھوڑی دیر خاموش پڑ گیا۔ وہ اپنی یادیں بھی کھل کر نہیں بتا سکتا تھا، وہ داغ چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اس کی کہانی کا کون سا جزو اٹھا کر اگلی ہیڈ لائن بنا دیا جائے گا۔ محصول اور ترک وطن ڈپارٹمنٹ کی طرف قدم بڑھاتے اس نے کمر پر بندھی ٹریول بیلٹ میں سے اپنا پاسپورٹ برآمد کیا۔ مینیجر نے اپنی چیکنگ کروا کر اس کا بازو ہلکے سے چھوا اور اشارہ کیا کہ وہ اپنا لگیج لینے جا رہے۔ رابع نے سمجھ کر اوکے کہا۔ اپنا پاسپورٹ کاؤنٹر کے پار بیٹھے افسر کو دکھاتے اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اپنی کارروائی میں مشغول افسر نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تو وہاں موجود مشہور نام پڑھ کر اس نے سر اٹھایا۔ ظاہر ہے وہ اسے جانتا تھا، رابع آدم کو کون نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک مؤدب مسکراہٹ کے ساتھ کاغذ پر مہر لگائی۔ ویلکم ہوم۔ وہ بیگیج کلیم ایریا کے لیے جانے کے لیے مڑا تو پس منظر میں سرگوشیوں کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ تو وہی پائلٹ ہے نا جو پوری بات سننے کے لیے نہیں رکا تھا۔ ملائیشیا ایئر لائنز صدر دفتر، فرسٹ فلور، ایڈمنسٹریشن بلڈنگ۔ راہداری کی چھت پر نصب ٹیوب نما بتیوں کی میکان کی بھنبھناہٹ آفس کے بے شور ماحول میں واحد خلل تھی۔ استقبالیہ ڈیسک پر نشست لڑکی نے اس کے واکر اور پٹیوں میں گھرے جسم کو دیکھ کر آنکھیں چوڑی کی تھی، لیکن پھر بغیر آواز کے اسے انتظامی لفٹ کی طرف ارسال کر دیا تھا۔ اس کے انداز میں خاموشی تھی، رابع کے اطراف ہر چیز ساکت تھی، بے جان، جیسے وہ اسے کسی بڑے امتحان کے لیے کمر بستہ کر رہے ہوں۔ کوریڈور پر لفٹ کے دروازے کھلے تو اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، پھر واکر کا ایک ڈنڈا باہر رکھا۔ مشکل تھا لیکن جینا تھا۔ دوپہر کے وقت ایئر لائنز آفس میں دوادش ہوتی تھی، لیکن رات کی بنسبت بہت کم، اور انتظامیہ زینوں پر تو خاموشی کا بے تاج راج تھا۔ وہ باہر نکلا تو چکنی سفید دیواروں نے اسے سلامتی بخشی تھی۔ ایک جانب کمپنی کی ترقیات کی یادیں تصاویروں کی صورت سنہرے فریمز میں قید تھیں۔ ہیزل آنکھیں نہ جانے کی اس طرف راغب ہو گئی۔ سب سے اونچائی پر کمپنی کی فتوحات کے سرٹیفکیٹس لٹکے تھے، اخبارات اور نیوز لیٹرز کے پنے جس میں بین الاقوامی اعتبار سے ایئر لائنز کو سراہا گیا تھا۔ چند اور تصاویر میں الگ الگ ملازمین کو ان کے مشقت پر مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ تاریخ تھی، تاریخ تھی۔
اس نے سر تیچھا کیا، ایک قدم دائیں جانب لیا۔ کمپنی کی طرف سے منظم کردہ ضیافتیں اور بے تکلف ڈنرز، پریس ریلیز اور وسیع بورڈنگ میٹنگز، یادیں، خوشیاں، اس کا ماضی۔ اس نے 10 سے زیادہ جگہ خود کو پایا، ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، کہیں بھورا 3 پیس سوٹ پہنے، چھوٹے بال، چمکتی آنکھیں، کہیں سیاہ بلیزر میں تیار، انگلیوں سے وکٹری کا نشان بناتے آس پاس کھڑے پائلٹس کے کندھوں پر وزن ڈالے۔ اس کے گرد سارے پائلٹ سینئر تھے، لیکن وہ جب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تو اسے اپنے مقابل سمجھتے۔ اسے کوئی نہیں بھلا سکتا تھا جتنا اس نے ملائیشیا ایئر لائنز کو 28 سال کی عمر میں دیا تھا۔ اتنا قابل کوئی اور ریٹائرمنٹ سے وہ 2 ماہ پہلے ہی مانا جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں نے ایک بار پھر مرکز بدلا۔ اب کے جو تصویر تھی وہ نیلے آسمانوں اور سورج کی کھلتی روشنی میں رنگی تھی۔ وہ کسی رن وے پر کھڑا تھا اور اپنے چہرے سے 22 برس سے زیادہ عاقل نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پائلٹ کا مخصوص یونیفارم پہنا تھا اور سفید بٹن شرٹ کے آستینوں اور کوہنیوں تک مڑی تھی۔ کالر میں سیاہ شیڈز اٹکے تھے اور ہونٹوں پر عریض ترین مسکراہٹ تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور سامنے کھڑا مرد اس کے اوپر برفیلے پانی کی بالٹی ڈالنے لگا۔ فریم کے نیچے حروف چھپے تھے، پائلٹس فرسٹ سولو۔ اسی کے برابر والی پکچر میں درجنوں شرٹس کٹی رکھی تھی اور ہر ایک کے پیچھے پائلٹ کا نام اور فرسٹ سولو کے ساتھ اس دن کی تاریخ لکھی تھی کہ پائلٹ کی پہلی سولو فلائٹ کے بعد اس کی شرٹ کا پچھلا حصہ کاٹ دیا جاتا۔ یہ اس کی ٹریننگ کا آخری دن مانا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے ایک کامل پائلٹ تصور کیا جاتا ہے جو بغیر کسی معلم یا استاد کے اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ہلکی نیلی رنگ کی قمیض پر انگریزی حروف میں آدم لکھا تھا۔ دور بنے کانفرنس روم کے دروازے کے پار سے ہلکی پھلکی خسر پسر کی آوازیں سنائی دی تو کانچ کا سا خمار لمحوں میں چٹک گیا تھا۔ اس کا اصل کچھ اور تھا اور حقیقت سے دور نہیں بھاگا جا سکتا تھا، لیکن وہ کوشش تو کر سکتا تھا نا۔ اندر آؤ رابع۔ سرسراتے لیدر کی کرسی پر براجمان بورڈ ممبرز میں سے ایک نے اسے دروازے سے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے جن کے آدھے بال سر سے چھٹ چکے تھے اور آدھے کناروں پر سفید تھے۔ کالے سوٹ میں ملبوس وہ روب اور ساکھ کا نمونہ لگتے تھے۔ ان کے دائیں جانب بیٹھا مرد ہیڈ سیفٹی آفیسر تھا اور بائیں جانب والا ایئر لائنز کا ناظم حادثات۔ ان کے سامنے کاغذات اور فولڈر کے پلندے سجے رکھے تھے اور کمرے کا اے سی اس کے تازہ زخم کھرچ رہا تھا۔ اس نے بے ساخت آنکھوں سے نظر موڑی تو لمبی ٹیبل کے دوسری جانب نشست لیگل کاؤنسل نے اسے ایک مصروف سے مسکان پیش کی۔ اس میں کہیں بھی گرم جوشی نہیں تھی۔ وکیل تو ہوتے ہی 2 نمبر تھے، اس کے برابر تنگ سا ایچ آر مینیجر تھا۔ ٹک ٹک ٹک، واکر کی آواز کمرے کے چمکتی ٹائلز پر رگڑ کھا رہی تھی۔ 5 آنکھوں کی جوڑیاں اشتباہ اور درد مندی سے اس کی حرکات کو گھورتے رہے۔ بے یقینی تھی۔ کیا ہو گیا تھا اس پائلٹ کو جس کی چال کیا اڑان تک مغرور تھی؟ ملال تھا۔ کمرے کی ہوا میں نقصان کی بو سب کا دم گھوٹ رہی تھی۔ سیٹ پر بیٹھے وکیل نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی، اس کے لیبل پر اس کا نام درج تھا، جوہان حاضر۔ برہمی تھی، جہاں درد اٹھتا ہے وہاں سے آہ بھی نکلتی ہے۔ وہاں موجود ہر نفس اپنے خسارے کا قصوروار تلاش کر رہا تھا۔ راستے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ سیفٹی آفیسر نے اسے ابرو اٹھا کر دیکھا، لیکن اس کے سوال پر سی ای او نے اسے گھوری بھری جیسے یہ استفسار نہیں کرنا تھا۔ اپنی بے ساکھیاں ساتھ ٹکاتے اس نے گھومنے والی کرسی سنبھالی۔ میری یادداشت ٹھیک ہے سر؟ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو مسٹر رابع آدم، جوہان کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کی۔ وہ 30 سے 35 برس کا نہایت قابل کارپوریٹ لائر تھا جو ملائیشیا ایئر لائنز کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے جڑا تھا۔ اس نے امید نہیں کی تھی کہ وہ بھی اس کی عزت کا تماشا دیکھنے حاضر ہوگا۔ شاید اس نے اپنے آپ کو ہلکے میں لے لیا تھا۔ ہمیں خوشی ہے آپ کو ہمارے درمیان دیکھ کر۔ جو آپ نے ایکسپیرینس کیا وہ بھیانک ترین تھا۔ اس کے الفاظ پرخلوص تھے، لیکن کیا وہ واقعی اس کی دلجوئی قبول کر سکتا تھا؟ آپ مجھے جانتے ہوں گے، اصل میں ان چند بورڈ ممبرز سے میں نے ہی گزارش کی تھی کہ زیادہ لوگوں کو آج نہ بلایا جائے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کو پریشر کرنا بالکل نہیں ہے۔ میڈیا پہلے ہی میڈیا کو رہنے دیتے ہیں جوہان۔ سی ای او کا انداز غیر معمولی تھا۔ رابع کی آنکھیں ان کی جانب گھومی جب اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو رابع؟ ہمیں تمہاری بہن اور بھانجی کے بارے میں پتہ چلا تھا، ہمیں بہت دکھ ہے۔ تمہیں ایک بریک کی ضرورت تھی۔ تم نے جو دیکھا وہ بالکل بھی نارمل نہیں۔ تمہارا لاس بہت بڑا ہے اور آپ کو تعزیت کرنی ہو تو میرے گھر تشریف لائیے گا۔ اس نے رخ موڑ کر وکیل کو دیکھا۔ آپ مجھے لیگلٹیز بتائیں۔ دیکھو رابع، اس بار ناظم حادثات نے خاموشی کا روزہ توڑا۔ جو بھی ہوا اس میں بہت ڈیمیج ہوا ہے، تمہارا، ہمارا اور کمپنی کی امیج کا۔ وہ اس کمینگی سے ہنسا کہ 5 آدمی دنگ رہ گئے۔ گال پر آدھا چاند واضح ہوا جو کہ سرخ ہوئے نشانات کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ ہاں، ناظم نے اعتراف کیا، لیکن وہ غیر آرام دہ لگتا تھا۔ وہ اور لطف سے ہنس دیا اور ہنستے ہنستے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگایا۔ آنکھیں محظوظ انداز میں بند ہوئیں۔ لیکن ہم تم پر ہار نہیں مان رہے۔
تم ہمارا بہت اہم اثاثہ ہو، سی ای او نے زور دیا۔ بس تھوڑے وقت کے لیے ایک لو پروفائل رکھو۔ اس کے یک ہوتے ہاتھوں نے شیشے کا میز کا کنارہ تھاما، اور پھر ہیزل آنکھوں نے ایک ایک چہرہ سنبھل کر دیکھا۔ جب وہ بولا تو الفاظ نوکدار تھے، جیسے برسوں سے اس کے سینے میں تراشے گئے ہوں۔ 4 دن پہلے ایک پلین کریش ہوا تھا جس میں 350 لوگ گر کر ڈوبے تھے۔ 350 لوگ جنہوں نے وہ کھارا پانی اپنے اندر جاتا محسوس کیا تھا، جنہوں نے اپنی سانس رکتی، نالیاں پھولتی محسوس کی تھی، جنہوں نے موت کا خوف سچ ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے سانس لی، لرزتی انگلیوں نے میز کو جان لگا کر پکڑا، پسینہ نشانات چھوڑ گیا۔ میں بھی ان 375 میں شامل تھا، میں بھی ڈوبا تھا، مجھے بھی سانس نہیں آ رہی تھی، میں نے بھی مدد کے لیے چیخنا چاہا تھا، میں نے بھی شہادت لی تھی، مجھے بھی۔ اچانک بحر الہند کا پانی اس کے کانوں تک بلند ہونے لگا تھا، صفاق سیاہ لہریں اس کی کمر تک اکڑ گئی۔ مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گا، مجھے بچ کر نہیں آنا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا میں سب کچھ کھو دوں گا تو میں اس ساحل پر پڑے پڑے اپنا گلا خود دبا لیتا۔ کچھ نے دلچسپ نگاہوں کا تبادلہ کیا اور کچھ کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ جوہان اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے کاغذات پر نظر ڈالی، وہ آج صبح کا انڈین اخبار تھا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اس کی ہیڈ لائن چھپا لی، ابھی اس انکشاف کا وقت نہیں تھا۔ میں ذمہ داری لوں گا، میں سچ بتاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں بھولوں گا کہ میں بھی ایک وکٹم ہوں۔ تمہیں بھولنا بھی نہیں چاہیے، اس طریقے سے تم آگے کیسے بڑھ پاؤ گے؟ تم ہیل کیسے کر سکو گے؟ سی ای او نے نہایت نرمی سے اسے دلاسا دیا، لیکن اسے ان کا انداز کھٹک رہا تھا۔ اسے اس کمرے کے ہر فرد سے فریب اور انکہے ارادوں کی بو آ رہی تھی۔ آپ مجھے بریک پر بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ اور خدا کا واسطہ یہ مت کہیے گا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے۔ میرے لیے کیا بہتر ہے وہ میں خود نہیں جانتا، تو آپ کیسے جانیں گے؟ اس کی شکایتی نظریں سب پر تھیں۔ اس کو بتا دیتے ہیں باس۔ ناظم حادثات نے کان میں سرگوشی کی۔ ایچ آر مینیجر نے بھی سر اوپر نیچے ہلایا۔ اب رابع کے ابرو سختی سے بھینچے تھے۔ رابع 60 کا ہنسا چھوتے مرد نے اپنے ہاتھ آپس میں پھنسائے اور سیٹ میں آگے جھکا۔ شاید وہ اسے وہ راز بتانے لگا تھا۔ سعید ابھی مناسب نہیں ہے۔ جوہان نے اسے ٹوکا تو رابع کو لگا وہ اس کے 4 دانت الگ سے پکڑ کر توڑ دے گا۔ اس کی مٹھیاں غصے میں پھڑ پھڑائیں اور ہیزل آنکھوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے میری زندگی کے معاملات میں آپ کی تصدیق درکار نہیں ہے۔ اس نے چبا چبا کر کہا، اور کہیں نہ کہیں احساس بھی ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ کٹھور ہو گیا تھا، لیکن وہ پیچھے جانا بھول چکا تھا۔ آپ کو سچ جاننا ہے؟ سرخ ڈھیلی ٹائی، سلیقے سے ترتیب ہوئے گھنے سیاہ بال اور گہری پرتفکر آنکھیں۔ جوہان حاضر اس کی روح سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سر نیچے کیا تو وکیل ایک لمحے ٹھہر کر اسے یوں ہی دیکھتا رہا، جسے انتظار میں ہو کہ وہ اپنا انتخاب واپس لے لے، کہ کاش وہ اس سچ پر کبھی ہاں نہ کہے۔ انتظار تمام ہوا، انتخاب جواب ہوا۔ قابل وکیل نے اپنے سامنے رکھے کاغذات میں سے اوپر کے چند اکٹھے کر کے اس کے سامنے ڈالے۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں کچھ پڑھنے کی قوت رکھ پاتی، اخبار کے پہلے صفحے پر کالے بڑے حروف میں چھپی ہیڈ لائن اس کے دماغ کا ہر کونا روشن کر گئی تھی۔ ملائیشیائی پائلٹ کا سیاہ راز، کریش کے پیچھے ہم خون مسابقت کا ہاتھ۔ اس نے بوکھلا کر جوہان کا چہرہ دیکھا اور پھر ساتھ بیٹھے اپنے باس کا۔ سب صرف اسے ہی دیکھ رہے تھے، پوری دنیا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پڑھتا گیا، دماغ کو سیدھ میں رکھنے کے لیے اخبار کے الفاظ اپنی انگلی سے سہلاتا گیا۔ ہر ایک سطر اس کی بچی کچی باخبری پر ایک تعین شدہ وار تھا۔ وہ کھو رہا تھا، الزامات اور کہانیوں کے درمیان اپنا اصل اپنے سامنے مٹتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ انڈمان کے ہوائی جہاز حادثے کو گزرے 4 دن، سانحے میں 300 سے زائد مسافر اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ فرسٹ آفیسر رابع آدم نے خود کو میڈیا کی جانچ پڑتال کے خوردبین پایا، جبکہ سی آئی ڈی کی تفتیش تھم چکی ہے۔ میڈیا آؤٹ لیٹس نے مختلف زاویوں سے جانچنا شروع کر دیا ہے، جس میں اس اندوہناک واقعے میں ذاتی حرکیات کے کردار کا امکان بھی شامل ہے۔ اس کا دل رکا، پھر کانپا اور پھر اس کے سینے میں بہہ گیا۔ اس میں قید خانے نچوڑ گئے، مرطوب گاڑھا خون اس کے پیٹ کی دیواریں رنگ گیا۔ ایک لمحے میں سی آئی ڈی آفیسر ابھیجیت کوہلی نے کل رات ہونے والی پریس کانفرنس میں دیے گئے بیان میں چند اہم نکات ظاہر کیے ہیں۔ ان کے زخمی پائلٹ رابع آدم سے ہوئی گئی 4 روزہ تفتیش اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اور پائلٹ اب اپنے ملک روانہ ہے۔ تاہم عوام اور میڈیا نے اس بات پر واضح ناپسندیدگی ظاہر کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ رابع آدم کو ایزی آؤٹ دے کر رخصت کر دیا گیا ہے۔ جوہان سیٹ میں آگے جھکا، اس کے ابرو تنے تھے، وہ غیر آرام دہ لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں دنگ سے بیٹھے رابع پر تھی، جو اخبار کا ہر لفظ اپنے دماغ کے آر پار ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ پریس کانفرنس میں کیے گئے جے نیوز کے رپورٹر نے کریش کی اصلی وجہ کی جانب استفسار کیا تو انسپکٹر کوہلی کا جواب کچھ مبہم سا سنائی دیا، لیکن ان کے بیان نے میڈیا کو
رابع نے اخبار دور پھینکا۔ پھٹی آنکھوں سے اس نے گہری سانس اندر کھینچی اور کرسی میں ترچھا ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی میراتھن دوڑ کر آیا ہو۔ کون سا بیان؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ باریک نشانات سے چھلے ہونٹ سوکھے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ کی انگلیاں اپنی ران پر جمائیں تو وہ لاشعوری طور پر جینس کے گرد لپٹ گئیں۔ ابھیجیت کوہلی، اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے؟ رابع آدم دنیا کے آگے سچ کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے سی ای او نے گہری سانس لی اور پھر آنکھیں اس کی طرف کیں۔ اس نے بیان میں کہا ہے کہ پرسنل کانفلکٹ بھی اس کریش کی وجہ ہو سکتے ہیں کہ اگلے الفاظ فقط الفاظ نہیں تھے، وہ تو سیال زہر میں ملمع ایک شمشیر تھے جو نوک پوٹ اس کے جسم کا کھال بال علیحدہ کرنے آئے تھے۔ یہ کریش تم نے کیا ہے اپنی بہن کو مارنے کے لیے، انہیں بہن بھائی کی عداوت پر شبہ ہے۔ وہ سیدھا ہوا، اد کھلے ہونٹ سل گئے، لیکن خوف سے طاری سونے کی سی آنکھیں آس پاس گردش کرتی رہیں۔ 5 چہرے، وہ ایک کے بعد ایک سب کو دیکھتا، چند ثانیے ٹھہرتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ ان کے تاثرات سانجھے تھے، سب خاموشی اور بے ثباتی کے پتلے تھے، گوشت سے رنگے لیکن قلب سے پاک۔ ہم جانتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے۔ لیٹس فیس اٹ باس، ہم کچھ نہیں جانتے، ایچ آر مینیجر نے تذبذب میں آ کر کہا۔ ہمیں نہیں پتا تمہارے ذاتی تعلقات کیسے تھے اپنی بہن سے، لیکن ہم پھر بھی آؤٹ آف دا وے جا کر تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پوٹینشیل قاتل کو چھپا۔ اس سے پہلے کہ اگلے الفاظ اس ادھیڑ مرد کے ہونٹوں سے چھوٹتے، لنگڑاتا پیر لیے رابع اپنی سیٹ سے اچھل چکا تھا۔ اس نے اچھل کر ایچ آر مینیجر کا گریبان پکڑا اور پوری قوت سے اس کا چہرہ میز پر مارا۔ ایک اور لفظ اور تم اس شیشے، انگلی سے کھڑکی کے نازک شیشے کی طرف اشارہ کیا، کے ساتھ تیسری منزل سے گر رہے ہوگے۔ رابع پاگل ہو گئے ہو؟ چوہان اس کی طرف لپکا، جبکہ باقی مرد اپنا سوچتا چہرہ تھامے ایچ آر مینیجر کی جانب بڑھے۔ ان سب کی چال بھاری تھی اور دماغ اضطراب میں۔ اب تو انہیں ڈر تھا ٹیبل پر اگلا منہ ان کا نہ ہو۔ دیکھا کتنا جنگلی آدمی ہے یہ، اسی نے مارا ہوگا اپنی معصوم بہن کو۔ ایچ آر مینیجر غصے میں تل ملا رہا تھا، لیکن رابع کی آنکھیں بھی سرخ انگارہ تھیں۔ وہ ایک اور بار آگے جانے کو مڑا تو چوہان نے چیختے ہوئے اسے کندھوں سے پیچھے کھینچا اور ساتھ ہی ایچ آر کو ڈانٹ لگائی۔ شٹ اپ اکبر، رابع وکٹم ہے، اس سے ایسے بات مت کرو۔ سی ای او الگ پریشان تھے۔ باقی 2 مردوں نے زخمی، مگر اتنا بھی زخمی نہیں، ایچ آر کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کی چھوٹی بادامی صورت آنکھیں رابع میں خنجر گھونپ رہی تھی۔ میں اسے سچ تک نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جنگلی بھیڑیا منہ بن کر میرا منہ بھی توڑ سکتا ہے۔ اب کہ اس کی نظروں کا شکایتی مرکز کمپنی کا سربراہ تھا۔ آپ کی غلطی ہے، ایسے 2 نمبر آدمی کو ایئر لائنز کا نمائندہ بنایا، سڑک چھاپ لڑکے کو سٹار پائلٹ کا نام دے دیا۔ اوقات تو دکھائے گا نا؟ خدا کی قسم میں تمہاری ہڈیوں کا چورا بنا دوں گا۔ رابع نے گھور کر تنبیہ کی۔ وہ کڑواہٹ سے ہنسا۔ اچھا، جیسے اپنی بہن کا بنایا، جیسے اس کی 6 سال کی بیٹی کا بنایا، یا جیسے ان باقی 350 لوگوں کا بنایا؟ بس کرو اکبر، ورنہ میں تمہیں فائر کر دوں گا ابھی اسی وقت۔ سی ای او منیب احکام کا لہجہ کرخت تھا، وہ تھک چکے تھے۔ ایچ آر مینیجر کی آنکھیں بے یقینی سے چمک اٹھیں۔ واہ واہ تنگوکنی، یہ دیکھو ذرا، ابھی تک آپ نے اپنے لاڈلے قاتل سے ایک سوال نہیں کیا۔ مجھے شرم آتی ہے آپ پر اور اس گھٹیا کمپنی پر جہاں جانبداری کی کوئی حد نہیں۔ تھوکتا ہوں میں۔ اس نے غصے سے رال اگلی۔ چوہان کی قید میں رابع اسے گھورتا رہا۔ اس کا بس چلتا تو وہ واقعی اسے شیشہ توڑ کر نیچے پھینک دیتا۔ جا رہا ہوں میں باس، آئی کوئٹ، اور مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ میں میڈیا کو یہاں کی ہر بےایمانی بتاؤں گا، کس طرح رابع آدم ہمارے سر پر چڑھ کر ناچتا ہے اور آپ اسے نچواتے ہیں۔ اکبر، وہ اسے روکنا چاہتے تھے۔ سیفٹی آفیسر اور ناظم حادثات اس کے پیچھے دوڑے، جبکہ سی ای او اپنی کرسی پر ٹھہر گئے اور سر ہاتھوں میں گرایا۔ رابع اب تک کانپ رہا تھا۔ چوہان نے آہستگی سے اس پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ وہ اس کی آدھی شکل دیکھ سکتا تھا، اس کا سر جھکا تھا اور گھنی پل کے گالوں کے اوپر ٹھنڈے سائے کھینچ رہی تھی۔ غصہ نہیں تھا، وہاں کچھ اور تھا جو غصے سے زیادہ لغوی، اس سے افضل جذبہ تھا۔ رابع آدم کے جسم کا بال ساکت تھا، خاموش، شانت۔ چوہان حاضر نے اپنے 10 سالہ وکالت میں ان گنت مجرم دیکھے تھے، ان کے جرم جانے تھے، انہیں سلاخوں کا منہ دکھایا تھا۔ وہ اس جذبے کو جانتا تھا، لیکن اپنے قانون فوجداری کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنی قدیم انسانیت کے ناطے۔ خوف، وہ خوفزدہ تھا۔ دنیا نے اسے کھونٹ کر دیا تھا اور اس کے چاروں اطراف تعصب کے شعلے دہک رہے تھے۔ اس کا فرار ناممکن تھا اور آگ کا داغ ناگزیر۔ اس نے اس کے لبوں کا کنارہ جھٹکتے دیکھا تھا۔ بلندیوں میں اڑان ڈالا آئیکارس سورج کے بہت نزدیک آن پہنچا تھا۔ اس کے پنکھ جھلس چکے رہے تھے، اس کا آپ سلگ رہا تھا۔ اونچائی، اس کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اور پتہ ہے اونچائی کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ نزول۔ رابع آدم کا نزول اصل ہو چکا تھا۔ وہ کانفرنس روم سے ٹوٹا تو اس کے گرد ہوا ٹھنڈی اور بے رحم تھی۔
چکنے ٹائلز اس کے واکر کی ہر ٹک کے ساتھ اس کے لیے راہ جوڑتے جا رہے تھے۔ دماغ کی جھلی پر ڈھیروں مناظر دائیں بائیں سفر کر رہے تھے اور کان کے پردوں پر لاکھوں آوازیں اپنا روگ سنا رہی تھیں۔ اس کی ٹانگ دکھ رہی تھی اور سر میں ایسا درد تھا جیسے اسے بیت سے پھوڑ دیا گیا ہو۔ چند منٹ پہلے ہوئی میٹنگ کا ہر سطر وہ نہ چاہتے ہوئے دہرا رہا تھا۔ اکبر ایاز کی رخصتی کے بعد وہ جوہان اور چیف ایگزیکٹو منیب احکام تنہا تھے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھرتے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں نہیں پتا رابع، ٹویٹر پر لاکھوں کی تعداد میں ہیش ٹیگز چل رہے ہیں، تمہارا نام وائرل ہے ساری غلط وجوہات کے باعث، تمہیں انٹرنیشنلی ڈیفیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے رک کر اپنی ٹانگ مس لی۔ جوہان نے آگے جھک کر لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ رابع نے نظریں اس کی جانب کی۔ جوہان آہستہ آہستہ اسکرال کرتا گیا، لیکن برابر بیٹھے پائلٹ کی آنکھیں تو اوپر چمکتے ہیش ٹیگ پر تھیں۔ رابع دا ویلن، تمہیں کینسل کر دیا گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بنجر پتھر کی سی اس کی آواز احساسات کے آبشار تلے چٹک رہی تھی۔ ابھیجیت کوہلی نے مجھے خود بے قصور مانا تھا، اس بار جوہان نے جواب دیا۔ دیکھو رابع، ضروری نہیں ہے کہ سی آئی ڈی نے یہ بیان واقعی تمہیں ڈیفیم کرنے کے ارادے سے دیا ہو۔ کافی دفعہ میڈیا پر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ تمہاری وطن واپسی پر خوش نہیں تھے۔ انہوں نے ابھیجیت کو بمبارڈ کیا۔ اس کی انگلیوں کے پوروں نے کرسر کو چھیڑا۔ اس نے غلطی کی کہ اپنا ذاتی شبہ باہر آنے دیا۔ ہاں، لیکن اب جو صورتحال ہے ان سے میں اور تم دونوں واقف ہے جوہان۔ منیب احکام نے تکان سے سر دائیں بائیں ہلایا، پھر رابع کو دیکھا۔ تم کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ پر کوئی جواب مت دینا، اسٹے سائلنٹ۔ جوہان تمہارا وکیل ہے، ہم جلد از جلد ایک پریس کانفرنس ارینج کرواتے ہیں، تم اپنی طرف کی ساری بات وہاں کلیئر کر دینا۔ کریش، اے ٹی سی کی خرابی، فیول لیکیج، سب سمجھ گئے؟ اور میری فیملی؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ بے جان مرد کی آنکھیں دونوں چہروں کے ارتکاز پر ٹھہری۔ میں انہیں کیا بتاؤں؟ جوہان نے سر ترچھا کیا۔ اس کے بائیں جانب سے آتی دھوپ کی سنہری پٹی سیاہ زلفوں کے کنارے سے ٹکرا گئی۔ ہلکی شیو لیے چہرے پر گہرا وزن رکھتی دوستانہ آنکھیں ایک دم ڈھیروں جذبے سے بھر گئیں۔ سچ رابع، اس نے نگاہداری میں خلل کیے بغیر اپنا ہاتھ اس کے اوپر تھپتھپایا۔ صرف سچ۔ اور سچ تو یہ تھا کہ وہ سارے سچ اور حقائق بھول رہا تھا، صداقت اور دروغ کی بو میں فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ ویٹنگ روم تک جاتے اس کی ٹانگ کی تکلیف بڑھ چکی تھی۔ راہداریاں سنسان پا کر اس نے کمزور ہاتھوں سے واکر دیوار سے ٹکایا تو وہ فوراً ہی زمین پر جا گرا۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ غلط بولنے سے منع کیا اور بگڑا ہوا چہرہ لے کر بینچ پر ڈھہ گیا۔ سر کی پشت نے ٹھنڈے ماربل سے سہارا مانگا۔ اس کا نام بن گیا تھا، وہ مشہور ہو گیا تھا، دنیا اسے جان گئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، اسی لیے ہی تو کی تھی اس نے اتنی محنت۔ اس سے کثیر خواب تو اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن کیا اتنی بھاری قیمت چکانا لازم تھا؟ کیا لازم تھا کہ لوگ اسے دیکھتے جانتے مگر دل میں نفرتوں کے ساتھ؟ کیا لازم تھا کہ دنیا کے لوگ اسے اپنی ہی بہن کے خون میں لیپ دیتے، اس کی معصوم بیٹی کی چیخوں سے چیر دیتے؟ کیا لازم تھا کہ اس کی اڑان کا تقاضا 350 اموات ہو؟ ماربل کے فرش پر دور سے کہیں ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کا خمار بہت گہرا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے سیلنگ پر لگی بتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کا ایک ایک کونا بنجر تھا۔ سرخ شرٹ اس کے جسم پر کسی چاک ہوئے راز کی مانند لپٹی تھی، سب دور تھے، کوسوں دور۔ اس کی بصارت میں اچانک سیاہی آن گھری۔ اس نے پلک مچکاتے اس نقطے پر مرتکز کرنا چاہا، لیکن وہ مٹ رہا تھا۔ اس کی جگہ کسی اونچے سائے نے لے لی تھی۔ بھاری آنکھیں کھل بند ہوئیں۔ بار بار اس کا منظر تھوڑا صاف ہوا۔ آسمانی نیلے رنگ کے بٹن شرٹ اور سیاہ پینٹ، کمر پر بیلٹ اور آستینے کوہنیوں تک، گھنگریالے بھورے بال بکھرے ہوئے اور سیاہ فریمز والی اینک ناک کی نازک ہڈی پر اٹکی تھی۔ اس کے پس پشت سایہ ڈالتی روشنیاں اس کے چہرے سے دور تھیں۔ مرتضی عباس اس کے روبرو تھا۔ رابع کی سانس خلاف ضابطہ تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت، خوشی، خوف، رنج سب ایک ساتھ ابھرے تھے۔ وہ واکر کے بغیر ہی کھڑا ہونے لگا تھا۔ آنکھوں میں پانی، موٹے گرم آنسوؤں کی صورت ابل رہا تھا۔ وہ ایک قدم آگے آیا، نم پلکیں جھکائیں اور ادا کرنے کو الفاظ کھوجے۔ ابانگ۔ اچانک اس کا جسم پیچھے کھردری دیوار سے جا لگا۔ اس کا متوازن بگڑا اور ٹوٹی ٹانگ کی نسیں بری طرح کھینچی۔ اس کا چہرہ درد سے پھٹ رہا تھا، گال کے پار خون دانتوں کے درمیان رس رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سر مرتضیٰ کی طرف گھمایا، آنکھیں شوق سے فراخ تھیں۔ سامنے کھڑا مرد ہاتھوں کی مٹھی بنائے مستعد تھا، ایک اور موقع جھاڑنے کے لیے تیار۔ اس کی نرم بھوری آنکھیں لال لکیروں سے رنگی تھیں، ابرو تیش میں جڑے تھے، اس کا جسم لرز رہا تھا، بند مٹھی کانپ رہی تھی۔ اس سے ایک اور مقتول اپنے خون کا حساب مانگنے آیا تھا۔ رابع کو اپنے منہ میں کچھ ٹوٹتا ظاہر ہوا اور زبان کے ساتھ محسوس کرتے اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس کا اپنا دانت تھا۔ اس نے تھوک کر اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بہنوئی کو دیکھا۔ مرتضیٰ نے نفرت اور حقارت سے دانت پیسے تھے، چشمے کے پار اس کی آنکھیں بگیلی تھیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس ناک سے اندر کھینچی، گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی اور پھر اپنی جیب سے کچھ نکالا۔ رابع دھندلی بصارت اور ابس زبان لیے اسے تکتا رہا۔
اس کے ہونٹ خون میں رنگے تھے اور گال آنسوؤں سے تر تھے. وہ اسے پکڑنا چاہتا تھا. مرتضیٰ اس کا بھائی تھا. وہ اس کے لیے بھائیوں سے زیادہ تھا. وہ اسے گلے لگانا چاہتا تھا. بتانا چاہتا تھا کہ اس کے اوپر کیا الزامات لگ گئے تھے. وہ اپنا دکھ بانٹنا چاہتا تھا. اپنے بھائی کا غم سمانا چاہتا تھا. انگلیوں کے درمیان وزٹنگ کارڈ تھامے مرتضیٰ اس کے عین مقابل کھڑا تھا. نیک اور بد، سچ اور جھوٹ، حقیقت اور فریب، مقتول اور قاتل. تمہارا خاندان ختم ہو رہا ہے. چبا چبا کر الفاظ باہر اگلے. رابع نے ایک تنہا آنسو اس کے گال پر پھسلتے دیکھا. اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور سامنے کھڑے مرد کے سینے پر ٹھوکر لگی. مرتضیٰ نے کارڈ اس کی چھاتی پر مارا. پے ا وزٹ. شرٹ کی آستین سے اپنا گال رگڑا اور پھر وہ چل دیا. اس کا سفر بہت لمبا تھا. رباب کی چمچماتی آنکھیں اور بے روک ہنسی دم توڑ گئی تھی. ادا کے کھلونوں میں رنگا اس کا ڈرائنگ روم ویران پڑ گیا تھا. ناشتے کے سامنے کرتے اس کے احتجاجات اپنے اختتام ڈھونڈ چکے تھے. وقت کٹا نہیں، بہا تھا. رابع نے گردن جھکائے. کپ کپاتی انگلیاں اپنے سینے کے ساتھ کاٹ تھامے تھیں. اس کے منہ میں خون کا دھاتی مزہ گھل رہا تھا. زبان بری طرح کٹ گئی تھی. آنکھوں نے کاٹ پڑھا. کولمبیا ایشیا ہاسپٹل. جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے اتنا ہی. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.